पूछते रहते हैं लोग कि हम गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते। वो गुनाह हमारी आदत बन चुकी है। अगर आप वाक़ई में अपने गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं तो आपको 5 चीज़ों को 5 स्टेप्स को फ़ॉलो करना होगा। यानी जो फर्स्ट स्टेप है आपको गुनाहों को छोड़ने के लिए जो फ़ॉलो करना पड़ेगा वो ये है कि जिस गुनाह में आप इन्वॉल्व हैं और जो गुनाह आपसे डेली बेसिस होता रहता है और आप उसको छोड़ना चाहते हैं, उस गुनाह को छोड़ने में आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि यार ये जो गुनाह मुझसे हो रहा है, इसको मैंने छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि इसमें अल्लाह की नाफरमानी छुपी है और मैं इस दुनिया में अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुज़ारने आया हूँ, ना कि अपने गुनाहों से अपनी दुनिया की और आखिरत की ज़िंदगी बर्बाद करने आया हूँ। पहले तो आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि मैं एक गुनाह को छोड़ रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि इसकी वजह से मेरी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, लिहाजा ये चीज़ें मेरे साथ सूट नहीं करती, इसलिए इस गुनाह को छोड़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप है, जो गुनाह आप डेली बेसिस पे करते हैं, जो गुनाह आपसे डेली बेसिस पे होता है, उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों आपके सामने होने चाहिए। अक्सर औक़ात हम जब गुनाह करते हैं तो गुनाह से जुड़े फ़ायदे तो नज़र आते हैं, लस्ट तो नज़र आती है, लेकिन उससे जुड़ा वो नुकसान हमें नज़र नहीं आ रहा होता जो बाद में हमें तबाह कर देता है। अब लेट्स सपोज़ जैसे कि ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स में शुरू-शुरू में इंसान को लज़्ज़त महसूस होती है, फ़ायदा नज़र आ रहा होता है कि जी कर लेते हैं, ले लेते हैं, जिसकी वज़ह से थोड़ा सुकून फ़ील होगा। अब वो ड्रग्स में उसे सुकून तो नज़र आ रहा है, लेकिन वही ड्रग्स और डेली बेसिस पे उसकी डोज़ जो वो लेता है, उस ड्रग्स से जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है बाद में, वो एक्चुअली में नज़र नहीं आ रहा होता। इसी तरह इंसान हर गुनाह के थोड़े से फ़ायदे को सामने रखकर गुनाह करता है। थोड़ी-सी लज़्ज़त को सामने रखकर, थोड़ी-सी लज़्ज़त को सोचकर वो गुनाह कर गुज़रता है। वो बार-बार करता चला जाता है और बार-बार करने की वजह से वो गुनाह उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। उसका सुकून उससे छीन लेता है और उसे दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ती है फिर। हर बंदा डिफ़रेंट-डिफ़रेंट गुनाहों में इन्वॉल्व है। मेरा एक अलग गुनाह होगा तो आपका एक अलग गुनाह होगा। मेरे अपने गुनाहों से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही होगी और आपके अपने गुनाह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही होगी। सो जिस गुनाह में आप इन्वॉल्व हैं, उस गुनाह का नुकसान आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। जब भी उस गुनाह का मौका आए तो आपने फ़ौरन से उन नुकसानात को सोचना है और हर मुमकिन ये कोशिश करनी है कि आप उस गुनाह से पीछे हो जाएँ। आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें, आप अपनी पोज़ीशन चेंज कर लें। तो कोशिश करने के बावजूद, नुकसानात को सामने रखने के बावजूद भी अगर आपसे वो गुनाह सरज़द हो जाए, आप कर बैठे, तो आपका तीसरा स्टेप ये होना चाहिए कि गुनाह करने के बाद आपने तौबा करनी है। तौबा के मामले में आपने देर नहीं करनी, सुस्ती नहीं करनी। अगर गुनाह एक जगह हुआ है तो उसी जगह तौबा भी होनी चाहिए। जिस टाइम गुनाह हो जाए, गुनाह की लज़्ज़त अवेल हो जाए, अवेल होने के बाद जब आपको एहसास हो रहा हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था वग़ैरह-वग़ैरह, तो उसी जगह, उसी वक़्त, उसी दिन आपने तौबा भी करनी है। तौबा के बगैर सोना नहीं है। ये आपका तीसरा स्टेप होना चाहिए। आपने गुनाहों को छोड़ने की नीयत भी कर ली। आपने गुनाहों के नुकसानात को भी ज़हन में रखा। वो कोशिश करते रहे बचने की, लेकिन फिर आपसे गुनाह हो गया और चलो होने के बाद आपने एक दफ़ा तौबा भी कर ली। लेकिन आपसे फिर गुनाह हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया। चौथा स्टेप ये है कि आपने कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं बचने की और आप बार-बार गिर रहे हैं, आपसे बार-बार वो गुनाह सरज़द हो रहा है। तो अक्सर औक़ात इंसानों पर वो स्टेज आ जाती है, शैतान अल्लाह से मायूस करने लग जाता है इंसान को, कि तुम तो बार-बार तौबा कर रहे हो, बार-बार तुम गुनाहों से बच रहे हो, नहीं बच सकते और अल्लाह तुम्हें इस दफ़ा माफ़ नहीं करेगा। तो आपने अपने दिल को ये यकीन दिलाना है कि मैं अगर एक दिन में 50 मरतबा भी एक ही गुनाह करूँ तो मैं 50 दफ़ा तौबा करूँ। 50 दफ़ा अगर गुनाह किया है एक दिन में तो आपकी तौबा भी 50 दफ़ा होनी चाहिए, बगैर ये सोचे समझे अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। ओ भाई करेगा। जो फ़रिश्ते आपके गुनाह लिख रहे हैं ना, वो फ़रिश्ते आपका तौबा भी लिखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपसे गुनाहों का पूछेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौबा का रिवॉर्ड भी देगा। तो जिस तरह 50 दफ़ा गुनाह करने से आपके अमालनामे में 50 गुनाह लिखे गए हैं, इसी तरह 50 दफ़ा तौबा करने से 50 मरतबा आपके गुनाह साफ़ भी हुए हैं, रिमूव भी हुए हैं। तो ये यकीन आपको होना चाहिए। वो एक हदीस में आता है कि अल्लाह का मामला इंसान के साथ वैसा ही होता है जैसे इंसान का अल्लाह पे गुमान होता है। तो ये गुमान रखिए कि अगर अल्लाह से मैं 1000 मरतबा भी तौबा करूँगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तौबा को कबूल करेगा। अगर आप लोग इस मामले में कन्फ्यूज़ हो गए, अगर आप लोगों ने इन चीज़ों का यकीन ना किया, तो फिर ऐन मुमकिन है कि शैतान आपको मायूसी की तरफ ले जाए। ऐन मुमकिन है कि शैतान आपको अल्लाह की रहमत का धोखा दे दे। ऐन मुमकिन है कि शैतान आपके दिल में वसवसों के ज़रिए से
گناہ کرنا تو نہ چھڑوائے لیکن توبہ کرنا چھڑوا دے. سو آپ نے توبہ کرنا نہیں چھوڑنا. اور پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جانا ہے. یعنی اگر آپ اچھے ہو برے ہو ڈزنٹ میٹر، آپ نیک ہو آپ ولی ہو جو بھی ہو، دعاؤں کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ کوشش بھی کر رہے ہو، آپ نیت بھی کر رہے ہو، آپ توبہ بھی کر رہے ہو ہر طرح، لیکن اس کے باوجود ایک گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا. ایک گناہ میں آپ اس لیول میں انوالو ہو گئے ہو کہ آپ کے 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو آپ کو اللہ کے پاس جانا ہوگا. آپ کو ہاتھ اٹھانے ہوں گے، آپ کو سجدے کرنے ہوں گے، آپ کو اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے اس معاملے میں بات کرنی ہوگی، ڈسکشن کرنی ہوگی کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں کتنا پریشان ہوں، اور میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں. لیکن دوسری جانب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں، مسلسل کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری مسلسل کوششوں کے باوجود بھی اے اللہ میں اس گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہا. تمام انسانیت کے دل آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. اے اللہ اگر آپ ایک کن کہہ دیں، اے اللہ اگر آپ ایک فیصلہ کر دیں تو میرا دل بدل سکتا ہے، میرے عادات بدل سکتے ہیں. اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں اپنی کمزوریوں کی درخواست لے کر آیا ہوں وغیرہ. تو آپ نے پھر اللہ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. جس چیز میں آپ بے بس ہو جاتے ہو، جو چیز آپ کے لیے چھوڑنا یا اویل کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو اس ذات کے پاس جانا پڑتا ہے جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے. تو یہ 5 سٹیپ اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بہت جلد ہی چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اور جب تک آپ گناہوں سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ نیکیاں نہیں کر پائیں گے. یا بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ نیکیوں کا سامان اپنے اعمال نامے میں جمع نہیں کر پائیں گے. لہٰذا گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو اور بغاوتوں سے نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پاک صاف ہو کر عبادت کا جو مزہ ہے وہ گندا بندہ رہنے میں نہیں ہے. کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو. تمہارے اندر جو شور چل رہا ہے کسی کو سنائی نہیں دے رہا نا، لیکن تم سٹل ڈھونڈ رہے ہو کسی ایسے شخص کو، کسی ایسی پرسنالٹی کو جو تمہیں جانے، تمہیں سمجھے. مت ڈھونڈو، نہیں ملے گا کوئی بھی. کیونکہ جو سمجھتا ہے، جسے ہماری قدر ہے، جسے ہماری پرواہ ہے اور جو ہمیں سمجھ رہا ہے، اس ذات کو تو ہم بلا بیٹھے. تو پھر ان مٹی کے پتلوں سے کیا امیدیں لگانا؟ کوئی ہے جو تمہیں سمجھتا ہے، کوئی ہے جو اس شور کو جانتا ہے جو تمہارے اندر چل رہا ہے، کوئی ہے جو تمہیں بنا مطلب کے سننا چاہتا ہے، تمہیں ایک مقام تک پہنچانا چاہتا ہے. میں نے اور تم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. اللہ کی جو دوستی ہوتی ہے نا، وہ ہر مطلب سے پاک ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سے بدلے میں کچھ نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے تمہارے 100-200 مسئلے میں حل کروں گا لیکن بدلے میں تمہیں یہ کرنا ہوگا. نہ. اور جہاں تک عبادت کی بات ہے تو وہ تو اس نے تمہارے بھلے کے لیے تم پر فرض کی ہے، تاکہ تم یہ بھول نہ جاؤ کہ تم پر کسی کی نظر ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس ہوتا رہے کہ دنیا کی سپر پاور تمہارے ساتھ ہے. میں نے اور تم نے جتنا اللہ کو اگنور کیا ہے نا، اتنا ہم نے کسی کو نہیں کیا. ارے آپ گنہگار ہو، بدکار ہو، بے حیا ہو، جو بھی ہو، وہ ایک الگ میٹر ہے. آپ اللہ کی مانتے ہو نہیں مانتے وہ ایک الگ میٹر ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب تم ٹھیک کرنے میں لگ جاؤ گے نا ان ساری چیزوں کو، تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن دعا یعنی اللہ سے کنیکشن، اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ مین. دعا کے معاملے میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ مانگنے والا اچھا ہے یا برا ہے، مانگنے والا نافرمان ہے یا فرما بردار ہے. دعا ہر بندے کی سنی جاتی ہے اور اس دعا پر فیصلے ہوتے ہیں. مشرک تو اللہ رب العزت سے شرک کر رہا ہے نا، جس پر اللہ کو غصہ آ رہا ہے. وہ تو پتھروں سے مانگ رہا ہے، لیکن ایکچولی میں اس کی جو دعا ہے وہ کون سن رہا ہے؟ اللہ سن رہا ہے. اسے یہ لگ رہا ہے نا کہ پتھر سن رہے ہیں، لیکن جا تو اللہ کے پاس رہی ہے. فیصلے تو سارے اللہ کر رہا ہے. تو دعائیں بھی چھوڑ دیا آپ نے. لوگوں کو کھویا ہوا خدا ملا ہے، لوگوں کو بھولا ہوا خدا یاد آیا دعاؤں کے ذریعے سے. نہیں مانگتے تھے، دل نہیں لگتا تھا اللہ سے، نہیں کرتے تھے اللہ کی عبادت، لیکن تنہائیوں میں چھپ چھپ کر دل ہی دل میں اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے تھے. دعاؤں کا استعمال کر کے انہوں نے اللہ سے اچھے فیصلے کروا لیے، اپنی زندگی بدلوا دی. اگر آپ برے ہیں، اگر آپ عبادت نہیں کر رہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہیں، تو ان ساری چیزوں کو اپنی کمزوری تسلیم کریں. اور کمزور بندہ اللہ کو پکارتا ہے. ہم سب کمزور ہیں، تو اللہ کو محبت سے، پیار سے، دل سے پکارے اور اپنی تمام کمزوریاں اپنے رب کے سامنے رکھے. اے اللہ عبادت نہیں کر پا رہا، اے اللہ نفس قابو میں نہیں آ رہا، اے اللہ اعمال بگڑ چکے ہیں. اللہ ہی جب ایک نوجوان سے اللہ رب العزت صرف اس کی جوانی کا سوال کرے گا نا کہ میرے بندے تمہیں میں نے جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانیوں میں، نہ جانے اس جوان کے دل پر کیا گزرے گی
جس نے اپنی جوانیوں کو صرف لڑکیوں کے پیچھے گزار دی، ضائع کر دی. نہ جانے وہ نوجوان اپنے اللہ سے کیسے ایکسپریس کرے گا کہ جس جوان کی پوری جوانی گزر گئی ہو لیکن پوری جوانی میں اس نے اللہ کے لیے ٹائم تک نہ نکالا ہو، لوگوں کی باتوں کو یاد رکھا، دنیا کو یاد رکھا لیکن اللہ سے بھاگتا رہا، لوگوں کو حاصل کرنے کے لیے نیند بھی گوا دی، پیسہ بھی لگا دیا، وقت بھی لگا دیا، لیکن پھر بھی لوگ ہاتھ نہیں آئے. اور وہ اللہ جو 2 الفاظ پہ راضی ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ صرف دل میں ارادہ کر لو، باقی تیرے دل کو تیار بھی میں کروں گا، تجھے اپنی طرف آنے کا راستہ بھی میں دکھاؤں گا، تم صرف نیت کر لو کہ اللہ میں تیرا ہونا چاہتا ہوں، اللہ میں تھک چکا ہوں، یہ دنیا اور دنیا کے لوگ اور دنیا کی لذتیں مجھے تجھ سے دور لے کر جا رہی ہیں، اللہ میں جانا نہیں چاہتا. اللہ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک دنیا مجھ سے کھیل رہی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کا ایک کھلونا بنا ہوں. لوگ آتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے کھیلتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے. میں اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کہاں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کون ہے. میں نے تو آج تک آپ سے اپنی فیلنگز ہی نہیں شیئر کی، میں نے تو آج تک آپ کو پکارا تک نہیں. احساس تو کرو، مان تو لو کہ تم اللہ سے دور ہو سکتا ہے اس احساس کے بعد تمہاری آنکھ رونے پہ مجبور ہو جائے، تمہارے دل میں ایک درد پیدا ہو جائے کہ واقعی یار اللہ ضروری ہے. اس بات کا غم نہیں لگا کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے. اگر فکر ہوتی تو اللہ کی رضا مجھے خوش کر دیتی، میرے دل سے، میری زندگی سے ہر درد، ہر دکھ، ہر پریشانی کو یہ خوشی مٹا دیتی. اگر مجھے ایسا لگتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو میری خوشیوں کو آگ لگ جاتی، میرا سکون برباد ہو جاتا، میرے دل کو چین نہ آتا تب تک کہ جب تک میں اللہ کو راضی نہ کر لیتا. لیکن وہی بات، لوگوں کی فکروں نے، دنیا کے غموں اور پریشانیوں نے تو ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، لیکن اللہ سے جڑے جذبات مر چکے. ارے یہ جوانیاں اللہ کو دو، ارے یہ ٹائم اللہ کو دو، کچھ سیکھ لو، کچھ پڑھ لو، کچھ کر لو. میں نے جب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر قدم رکھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ان کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. جتنے بھی لوگ ناچ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ گا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اپنے فالوورز کے اندر بے حیائی کے بیچ بو رہے ہیں، لیکن یار میں ہار گیا. جتنے بھی فیمس لوگ ہیں جن کا نام ہے، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز یار ان نوجوانوں پر رحم کر لو. انہیں اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے استعمال مت کرے. ان کا کیریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے، ان کی آخرت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ان کا فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے. سارا دن یہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں. یار آپ لوگوں نے تو گھر بھی بنا لیے، گاڑیاں بھی لے لی، جو بھی آپ نے کیا، چلے اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں سٹیبل کر دیا. لیکن یار جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، اور جن لوگوں کو تم انٹرٹین کر رہے ہو، وہ انٹرٹینمنٹ کے چکروں میں اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. یار پلیز ان کو ایجوکیٹ کرو. یہ ہماری نہیں سنتے، یہ تم لوگوں کی سن لیں گے. یار جب کوئی آئیڈیل اپنے فالوورز کو، اپنے فین کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھائے گا تو وہ بہتر طریقے سے سمجھ جائے گا. لاکھوں لوگ مل کر ایک آئیڈیل کو سڑکوں سے اٹھا کر کامیابیوں کی چوٹیوں پہ بٹھاتا ہے، اور پھر وہی آئیڈیل اپنے لاکھوں فینس کو، اپنے لاکھوں دیکھنے والوں کو، اپنے لاکھوں فالوورز کو نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس عزت نہیں ہے، ہر بندہ تنہائی کے حوالے ہوا ہے. اب ان بیچاروں اور لاچاروں کے پاس ان کا قیمتی خزانہ وہ وقت ہی ہے جو وہ تمہیں دے رہے ہیں لا کر. بدلے میں تم لوگ ان کا وقت بھی کھا رہے ہو، اپنے لیے ان کو استعمال کر رہے ہو، اپنا ناچ گانا ان کو دکھا رہے ہو، اپنی گاڑیاں ان کو دکھا رہے ہو. میں کیسے سمجھاؤں وہ چیز تمہیں جو میرے اندر چل رہی ہے. ایک بندے نے لاکھوں لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے. میں اس ایک بندے کی منت کرتا ہوں. اور یہ ہمارا معاشرہ ایوارڈ کسے دے رہا ہے؟ جو اچھا ناچ رہا ہے، جو اچھا گا رہا ہے، جس کے جتنے کپڑے چھوٹے ہوں گے، جو جتنی اچھی سے بے حیائی کرے گا، معاشرہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. یار دعوے یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے نا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے،
ان کی خدمت کرتے، ان کی بات مانتے. اللہ کے دشمنوں سے نا ہم لڑائی کرتے، شیطان کی بات نہ مانتے. جبکہ حال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کو ہاتھوں سے اور پیروں سے روندا جا رہا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں نا، ہم ایسے ہی لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم ایسے ہی لوگوں کو ایوارڈز دے رہے ہیں، ہم ایسے ہی لوگوں کے مرید بنے ہوئے ہیں، فالوورز بنے ہوئے ہیں. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے نا تو کبھی بھی ان لوگوں پہ اپنا ٹائم نہ ضائع کرتے جو تمہیں تمہاری زندگی کے مقصد سے ہٹا رہے، جو تمہیں انٹرٹین کر رہے ہیں، جو تمہارے ہوس کو ہٹ کر رہے ہیں، تمہارے ڈیزائرز کو ہٹ کر رہے ہیں. ابے ان لوگوں کو ناچنے گانے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. یہ لوگ اس بےہودگی کو اور اس بے حیائی کو ایز اے پروفیشن لے کر چل رہے ہیں. اللہ کے بندے، تم تو اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہو، تم کیوں ساتھ دے رہے ہو ان کا؟ تم کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو ان پر؟ ان کو ناچنے دو، ان کو گانے دو. یہ تھک جائیں گے، ہار جائیں گے. اگر انہیں توبہ کی توفیق ملی تو یہ توبہ کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دیں گے. اور اگر توبہ کی توفیق نہ ملی تو کب تک اچھلیں گے، کودیں گے، کب تک ہلے گلے کریں گے، کب تک گھومیں گے پھریں گے، عیاشیاں کریں گے؟ زندگی میں بڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے، موت بھی ہے. برباد ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ کی مان لو، واللہ ہی کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کی ماننے کے بعد اگر یہ دنیا تمہیں ذلیل سے ذلیل کر دے، پتھر مارے، ٹھوکریں مارے، تمہاری ایک بھی بات نہ سنے، لیکن اگر تم اللہ رب العزت کی نظروں میں کامیاب ہو گئے اور اللہ نے تمہاری کامیابی کا فیصلہ کر دیا تو بہت جلد یہ دنیا تم پر رشک کرنے والی ہے. یہی لوگ جب آخرت میں تمہیں کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں گے نا تو افسوس کریں گے. اس زندگی سے کھیلنے کی کوشش مت کرو، ورنہ یہ زندگی کھیلنے میں بڑی ماہر ہے. اس زندگی نے بہت بڑے بڑے لوگوں سے کھیلا ہے، تم سے بھی کھیل جائے گی اور تمہارے ہاتھ صرف ذلت رسوائی اور کچھ بھی نہیں آئے گا. آؤ اللہ کی چادر میں خود کو چھپاؤ، آؤ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، آؤ اللہ کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرو. اپنی جوانیوں کو قیمتی بناؤ، اپنی عمروں کو قیمتی بناؤ. جو ہوا سو ہوا، اب ختم ہو کے تم ابھی اٹھ رہے ہو، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے توبہ کر رہے ہو اور اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کرو گے. گناہ اور بے حیائیوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو گے، اور اگر اس کوشش میں تم ناکام ہو گئے تو کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لینا. مانو گے نا میری بات؟ چلو آؤ مل کر اللہ کو پکارتے ہیں، مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. جب اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری تو ہم کچھ نہ کہہ سکے. جب اللہ پوچھے جوانی دی تھی جوانی کہاں گزاری تو ہمیں اللہ کے سامنے شرم آئے یہ کہتے ہوئے بھی کہ میری جوانی تو ان اعمال میں گزری ہے. تو ایسے اعمال کرے ہی نہ جو اعمال اللہ کے سامنے کل کو آپ کو شرمندہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے فیصلے لوگوں نے نہیں کرنے، اللہ نے کرنے. کچھ دیر کے لیے اللہ کی عبادت کر، کچھ دیر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر غیرت کر لو، اپنی خواہشوں کو محدود کر لو، اپنے نفس کو، اپنے ہوس کو تھوڑی سی لگام ڈال لو. مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہر چیز آپ کے قدموں میں رکھ دے گا. یار تھوڑا سا صبر ہی کرنے کو تو کہا ہے اللہ رب العزت نے، کسی چیز سے منع نہیں کیا. جن خواہشوں کو آپ یہاں لوگوں سے چھپ چھپ کر پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں نا، وہی خواہشیں جب آپ آخرت میں اللہ کے سامنے پوری کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. اللہ نے اگر ایک مرتبہ آپ کو جنت میں انٹرنس دے دی تو اس کے بعد تمہارا رب اور تمہاری موج مستی. تو کیوں اس دھوکے کے گھر سے اپنا دل لگایا ہوا ہے؟ یار ریالٹیز میں قدم رکھے، آخرت کے گھر بنائے، آخرت کے باغ لگائے. اور ہوگا کیسے؟ اعمال سے، عبادت سے، توبہ استغفار سے. وہ لوگ جو آپ سے گناہ کرواتے ہیں، آپ کے گناہوں کی وجہ بنتے ہیں، ان لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے تھوڑے سے عرصے کے لیے چھوڑ دے. وہ عرصہ اللہ کے ساتھ گزارے جو آپ کی زندگیاں پاک کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے. اپنے دل کو دنیا سے پاک کریں، اللہ کو اس میں ایڈ کرے تاکہ آپ کے دلوں میں غیرت ڈیولپ ہو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تو یہ گندی زندگیوں کو رخصت کریں اور اچھی زندگی کو سیکھیں، اچھی زندگی گزاریں انشاءاللہ. اپنی قیمتی زندگی کو ان لوگوں کے لیے، ان خواہشوں کے لیے ضائع مت کرو. آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس جس سے تمہاری بہت قدر ہے. یار تمہیں سب چھوڑ دیں گے، سب مار دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا تمہارے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ کہہ رہے میں تمہارے ساتھ ہوں. ڈزنٹ میٹر کہ تم میری مانو نہیں مانو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں. واللہ بما تعملون بصیر. تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں. دیکھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اچھے اعمال کرو، آخرت بناؤ، عبادتیں کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. دوسری جانب اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا. اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو ٹھیک ہے دنیا سے تو چھپ جائے گا، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں. اب جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جسے اللہ سے حیا آئے گی،
وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسے نظر آ رہا ہے، تو وہ ہر برائی سے رب سے حیا کرتا ہوا پیچھے ہو جائے گا۔ یا اگر اس سے برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ اسے مزید کنٹینیو نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سے معافی مانگے گا اور آگے کی زندگی کے لیے محتاط ہو جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا، اس دنیا کو ضرورت سمجھنا، اس دنیا سے دل نہ لگانا، لیکن تو نے دنیا سے دل لگایا تو دنیا نے تیرے دل کی یہ حالت کر دی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ میری یاد سے منہ موڑو گے، اگر تم لوگ مجھے بھول جاؤ گے نا، تو میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا، سب کچھ کے ہوتے ہوئے سکون کو ترسو گے۔ اگر گناہوں میں آگے نکل گئے نا، اللہ تمہیں بلائے اور تم اللہ کی طرف نہ آؤ، اللہ پھر تمہیں بلائے، پھر تم نہ آؤ، پھر بلائے، پھر نہ آؤ، بار بار اگنور کرو، بار بار اگنور کرو اللہ کو، روزانہ اگنور کرو اللہ کو، اللہ کی طرف سے روزانہ تمہارے دل میں توبہ کے جذبے پیدا ہوں، روزانہ خود کو بدلنے کی سوچ پیدا ہو، لیکن کسی وجہ سے، کسی حرام کام میں ملوث ہونے کی وجہ سے تم اللہ کی طرف نہیں جا رہے، وہ موقع بار بار گوا رہے ہو، تو ایٹ دی اینڈ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہیں تمہارے گناہوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر وہ گناہ کتنا کرو گے تم؟ اگر تمہارا گناہ زنا ہے تو کتنی دفعہ کر لو گے زنا؟ اگر تمہارا گناہ جھوٹ بولنا ہے تو کتنا بولو گے جھوٹ، اور اس جھوٹ سے کتنی دنیا بناؤ گے؟ اگر تمہارا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے تو تمہارے نماز چھوڑنے سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ اگر تمہارا گناہ حرام ریلیشن شپ ہے تو ایک دوسرے کے میسیجز سے کتنا ہنس لو گے؟ ایک دوسرے سے چوروں کی طرح کتنی دفعہ مل لو گے؟ اگر تمہارا گناہ بد اخلاقی ہے تو کتنے لوگوں کے سر توڑ لو گے؟ زیادہ سے زیادہ کتنی زندگیاں برباد کر 10 20 100؟ دنیا میں تو انسانوں کی تعداد اربوں میں، کچھ نہیں کر سکتے بھائی۔ ان گناہوں سے تم کوئی بدلاؤ نہیں لا سکتے، کوئی چینج نہیں لا سکتے، سوائے اس کے کہ اپنی زندگی کو برباد کر دو، سوائے اس کے کہ تم اللہ کی نظروں میں خود کو گرا دو۔ اگر تمہارا گناہ غرور، تکبر، چغلیاں، غیبتیں، اگر یہ ساری چیزیں ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنا کر لو گے؟ 10 سال، 20 سال، 40 سال؟ پھر